अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैट्रिक्स स्पेशल में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिन्होंने जागती आंखों से ख्वाब देखा और एक ऐसा ख्वाब देखा जिसको उन्होंने मुकम्मल किया और ऐसा मुकम्मल किया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली रिकग्निशन मिली। आइए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर बारी के साथ, जो कि इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज के CEO भी हैं, फाउंडर भी हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट तो ये हैं ही, बट इसके साथ साथ इनकी समाजी खिदमत का एक लामतनाही सिलसिला है जो 2 दहाइयों से भी ज़्यादा पर मुहित है। आइए मिलते हैं डॉक्टर बारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जुमला हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। आपने उस जुमले को मुकम्मल किया, उसकी तकमील की। क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी वालिदैन की तरबियत और उनकी दुआएं, और मैं हमेशा इसका ज़िक्र ज़रूर करता हूँ कि मेरे वालिद साहब माशाअल्लाह तहज्जुद गुज़ार इंसान थे और उनकी एक आदत थी कि वो दुआ बाआवाज़ करा करते थे और अपने बहन भाई, उनके बच्चे और अपने बच्चों के नाम लेकर, तो हर एक के लिए कोई ना कोई दुआ होती थी। लेकिन मैंने सारी उम्र अपने लिए उनसे एक ही दुआ सुनी, वो ये थी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। तो वो फिर जब आप मेडिकल में होते हैं, आपकी न दिन का पता होता है, रात का पता नहीं होता, तो उमूमन लेट आना, रात को चले जाना, तो वो वालिदा भी क्योंकि माँ तो सोती नहीं है ना जब तक बच्चा घर ना आए, तो वो हमेशा फिर यही कहा करती थी तुम्हारे बाप की दुआ कबूल हुई है तुम्हारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि असल तो उनकी दुआ थी। और फिर उसके बाद जब आपने एक माहौल के अंदर, जो हमारा ज़माना था ना, वहाँ पर ये होता है कि जी उस ज़माने में आप बच्चे से पूछते तुम क्या बनोगे, तो या डॉक्टर या इंजीनियर, ठीक है, वो जो इधर से रह गया वही कॉमर्स में चला जाता था। तो वही था। लेकिन मुझे एक पैशन था कि जी मुझे डॉक्टरी करनी है, और वही के खिदमत के लिए, और वो यकीनन बार बार जब सुनते रहे आपके कानों में वो आवाज़ें आती रही हैं। और फिर जब आप एक माहौल में गए, एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पर प्लाइट को आपने देखा, मिज़री को देखा, वहाँ पर जो, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल जहाँ पर आपके पास बिस्तर और डॉक्टर अवेलेबल होता था, और जैसे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के जो हालात होते हैं, आउट ऑफ पॉकेट सारी मेडिसिन लेके आना, लोगों को बेसिक मेडिसिन मिल जाती थी, तो हर मरीज़ एक कहानी लेकर आता था ना, कोई अपनी बकरी बेच के आए, कोई भैंस बेच के आए। और आपको पता है कि बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स में आपको सिर्फ यहाँ कोई कैचमेंट एरिया तो है नहीं ना, पूरा पाकिस्तान आपका कैचमेंट एरिया होता है, एडजॉइनिंग एरियाज़ ऑफ अफ़गानिस्तान, ईरान भी होता है आपका, तो आपको लोग नज़र आते दूर दूर से आए। और फिर वो ये कि जी अपने साथ पूरी फैमिली लेके आते हैं, तो अपनी इस चीज़ के लिए अपनी बकरी बेच के, अपनी भैंस बेच के, अपना घर बेच कर, और फिर मैंने अपने कानों से हज़ारों लोगों से ऐसे सुना कि जिसने जवान बच्चों के लिए अपने माँ बाप ने ये कहा कि जी अल्लाह ताला उनको उठा ले, अब क्योंकि वो फाइनेंशियली इतना ब्रोक हो गए। और मतलब ये कि एक ने कहा यार इसको जाने दो, तो आप जब बार बार सुनते हैं, आप कहते हैं कि क्यों अपने जवान बच्चे के लिए कह रहे हो, तो वो उनका जवाब भी बड़ा एक ऐसा होता था जो आपके दिल पे लगता था। मतलब एक साहब से ऐसे ही हुआ, उसने कहा कि जी इसको जाने दो। मैंने कहा भाई ये जवान औलाद है। डॉक्टर साहब मैं मज़दूर हूँ, मेरी 3000 तनख्वाह है, 6 बच्चे हैं, एक को बचाता हूँ तो 6 मरते हैं। ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दूँ, 5 को बचा लूँ। तो इस माहौल में जब हुआ तो फिर एक चीज़ करते चले गए। डॉक्टर बारी, मुझे ये बताइए कि शुरू तो आपने किया, बट फिर दुनियावी अट्रैक्शंस इतनी होती हैं और पैसा एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, एंड आई एम श्योर कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा होंगी, बट क्या चीज़ थी जिसने आपको अपने रास्ते पे कायम रखा? बिकॉज़ बहुत कम लोग होते हैं जो कि पैसे के ऊपर दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, और बहुत सारे लोग कामयाबी समझते ही पैसा कमाने को है। क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको ज़िंदगी भर मोटिवेटेड रखा और अभी तक वो मोटिवेशन आपकी कायम है? देखिए, बात यह है कि वही मैंने कहा कि जो मिज़री है ना, उसको देखते हुए
دیکھ میرا تعلق مڈل فیملی سے تعلق رہا ہے. ہم 11 بہن بھائی تھے. 2-2.5 کمرے کے گھر میں ہم رہے ہیں. کراچی میں میری پیدائش تعلیم کراچی کی تھی. اور کراچی اس وقت کا کراچی جب کہ آپ کے ملک کے انٹرنیشنل فلائٹس وہیں سے جاتی تھی. تو پشاور سے وہاں سے جو بھی آتا تو پہلے وہاں آتا تھا, پھر وہاں سے آگے ٹریول کرتا. تو مجھے ابھی بھی سوچتا ہوں اس گھر میں کیا الاسٹیسٹی تھی کہ سب کو کر لیا, سب کو سمو لیا, اور پھر مہمان آئے ان کو بھی سمو لیا. تو جو تھا اللہ میاں بہت اچھی زندگی گزارتے تھے. تو وہ فیلنگ کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ جی کچھ زیادہ ہو, تو وہ نظر کبھی ایسی گئی نہیں. تو وہ والدین بھی یقیناً تربیت کا اثرات تھے کہ جی وہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اپنے سے نیچے دیکھو. جب آپ اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اوپر کی چیز اچھی لگتی نہیں ہے. آپ اسی وقت شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کہ جی ان سے تو بہتر ہوں میں. ایسے لوگ ہیں جن کے پیروں میں جوتی نہیں ہے, جن کے جسم میں کپڑے نہیں ہیں, مطلب اتنے نہیں ہیں, سردیوں میں وہ کپ کپا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس ایٹ لیسٹ وہ ساری چیزیں ہیں. حد تو کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی. کیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو روزانہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں, جب آپ جاگتے ہیں, تو آپ کو آج کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے؟ آپ کی زندگی بہت مصروف ہے, آپ کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے لیے جا رہا ہے, بٹ پھر بھی کیا ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ کو روزانہ اٹھاتی ہے کہ اٹھیں باری صاحب, اٹھیں, آج ہم نے یہ کرنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب اسپتال میں اگر آج کی بات کروں, جب میں صبح ہسپتال آتا ہوں تو ایک جم غفیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت میری آنکھوں میں جب میں داخل ہوتا ہوں تو میری آنکھوں میں ایک آنسو ہوتے ہیں جو کہ شکرانے کے ہوتے ہیں کہ ایک مریضوں کا جم غفیر ہے, اور وہ اس میں پھر جو ہے نا, اور ان کی آنکھوں میں ایک سکون. تو اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہم اس قابل تھے کہ اللہ میاں نے ہم سے یہ کام لے رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہم سے یہ دلا رہا ہے. اور پھر اتنے لوگ ہوتے ہیں, پھر اس میں آپ کے پاس یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جی اور یہ ابھی کم ہے, اتنے لوگ ابھی, کیونکہ آپ کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, اس میں لمیٹڈ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ابھی بھی میں جہاز سے اترا نہیں ہوں, 4 فون آ چکے ہیں کہ اور ایک مریض ہے ایمرجنسی میں ویٹ کر رہا ہے, اس کو بیڈ نہیں مل رہا. تو وہ جستجو کہ جی اور کرنا ہے, تو وہ روز اٹھاتا ہے اسی کے لیے. سونا مشکل ہوتا ہے کہ جی اس کے لیے. تو وہ میرے بس اپنے جو بیگم صاحبہ سے جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. وہ مجھے منع کرتی ہیں کہ آپ ڈرائیو نہیں کرا کریں کیونکہ آپ آکیپائڈ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی بات بھی کر رہے ہوگے تو عموماً یہ مطلب ان کی حس, عورتوں کی حس شاید اتنی تیز ہوتی ہوگی کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ وتھ می اس وقت, تو آپ کے جو ہے نا کچھ سوچ رہے ہیں آپ. تو وہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے, اور میں اس میں مطلب اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. ایک بہت اسٹرانگ آپ کا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کروایا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سکسیس میں اللہ تعالیٰ کو بہت سارا کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں. میں بہت ہوتی ہے, میں نے محنت کی, میں نے ایفرٹ کی, میں نے جان لگائی. اتنی ہیوملٹی, اتنا انکسار, اس کے لیے بھی تو بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے آپ کو مارنے کے لیے بھی. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود؟ دیکھیں اس میں بھی میرے والدین کی کا ہاتھ ہے. اس میں وہ یہی ہوتا تھا کہ جی اب جب بچپن میں, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام شروع سے اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کرا دیا تھا. جب میں میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھا, اپنے جو ایف ایس سی میں بھی کچھ سوشل کام کرتے رہے تھے, پھر میڈیکل میں گئے تو پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن ڈا میڈیکل کالج میں وہ شروع ہوا, بلڈ بینک شروع ہوا, پھر ڈرگ بینک شروع, مطلب یہ کام کرتے رہتے تھے. اور جب گھر آتے تھے تو پھر اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا, کیونکہ ہر بچہ ہوتا ہے نا جب آتا ہے تو پہلے آ کے ساری روایات سناتا ہے کہ بس چپ, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو ہم بھی یہ کہ اتنے بلڈ آ گئے, اتنے پیسے مل گئے, اتنے ڈونیشن مل گئے. تو سنتے ہیں, ماں باپ تو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہر کنورسیشن کا اینڈ ایک چیز پہ ہوتا تھا, اور وہ والد صاحب کا یہ ہوتا تھا کہ والد صاحب کہتے, شاباش دیتے تھے کہ بہت اچھا ہے,
لیکن آخری ایک جملہ ان کا آتا تھا کہ میاں خیال رکھنا کہ میں نہ آئے. وہ اتنی دفعہ کہا گیا ہیمر کرتا ہے وہ. کیونکہ آپ جب لوگ آپ کے بارے میں جب کہہ رہے ہوتے ہیں. مجھے میں کارڈیک سرجری میں میرے صاحب ایک آئے وزٹرز دیکھنے کے لیے, میں ان کو دکھا رہا تھا کہ جی اس طرح یہ وارڈ ہے, اس طرح مریض ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یہ کیا, یہ آپ نے کیا, اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے, آپ کی وجہ سے. تو آٹومیٹیکلی اندر سے ایک آواز نکلتی نہیں, یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اصل تو اللہ کر رہا ہے. تو وہ ہیمر کرتا ہے. تو وہ ایک جو بچپن میں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا, تو وہ کرتا رہتا ہے. جو گو کہ بہت مشکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ میں کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جی جیسے کہ جی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بس میں ہی کر رہا ہوں, مطلب خدا ان کو خدا کی حد تک پہنچا دیتے ہیں لوگ. اور اتنی دفعہ کہے گئے, جو کوئی دفعہ بھی کہے جائے نا, جیسے میں ویسے مذاق میں کہتا ہوں کہ جب کالج میں آپ ہوتے ہیں تو کوئی دوست آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کسی کو کوئی کہہ رہے یار یہ تم کو یہ لڑکی پسند ہے, تو وہ 10-20 دفعہ ہوتا ہے تو پھر کچھ محسوس ہونے لگتا ہے واقعی وہ کہتا ہے یار شاید ایسا ہی ہے. تو وہی بات ہے کہ انسان اس کے اندر اتنا فیل ہونے لگتا ہے کہ جیسے کہ جی بہت ہی میں ہی کر رہا ہوں سب کچھ. جبکہ انسان جو ہے نا صبح اگر اللہ نہ چاہے تو اٹھ بھی نہیں سکتا. اور ہر فیملی میں کے اندر ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ سوئے. اور یہ صرف بوڑھوں کے ساتھ نہیں, جوان لوگ. میرا ایک ہماری بہت ہی شفیق سی آنٹی ہوتی تھی, پڑوسی ہوتی تھی, ان کا بھی تھوڑے دیر سے پہلے انتقال ہوا. ان کا جوان بیٹا ایسے ہی مطلب سویا, صبح نہیں اٹھا. تو اللہ تعالیٰ تو وہ بھی. اور پھر مجھے اپنے ساتھ, میں ایک حج پہ گیا ہوا تھا میں اور وائف. تو صبح ہم لوگ جو کعبے میں اس کے رات کو ہم لوگ چلے گئے تھے تہجد کے وقت, اور تو یہی تھا کہ تہجد کے لیے گئے, پھر اس کے بعد فجر پڑھ کے آتے تھے. تو فجر کی نماز جب میں پڑھ رہا تھا پہلی رکعت سے, میں جب اٹھا تو ایک دم ایک کڑک سی آواز آئی میرے کمر میں, اور مجھے بس آئی واز اسٹینڈ اسٹل کہ میں اب مجھے یاد کس مشکل سے میں وہ نماز پوری کی. اس کے بعد پھر میں بیٹھا, کیونکہ وہاں جب غفیر ہوتا ہے کہ, اور وہاں سے نکلنا, میں نے کہا بیٹھے رہو جب تک کہ یہ نکلے. پھر جب میں کھڑا ہوا, جتنا وقت مجھے لگا کہ میں کھڑا ہوں, پھر اس کے بعد میں واپسی کی طرف دیکھ تھوڑا رش کم ہونے لگا, تو میں نے آ گیا جہاں چپل رکھے تھے. تو یہ چپل وہاں پر وہ سٹینڈ ہے نا, وہ میرے کو 1 فٹ کے اس پہ تھے. اٹ ٹک می 15 منٹس ٹو پک, وہ چپل کو اٹھانا 15 منٹ کے اندر وہ اٹھایا مجھے. اور جب میں باہر نکلا, جب میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کہا یار یہ وہ آگے ایک رش کا عالم, اور میں سوچا تھا میں گھر کیسے جاؤں گا. تو اتفاق سے کوئی جو بلڈنگ میں کوئی جاننے والے تھے, پھر بھائی آئے, وہ پھر مجھے ویل چیئر پہ لے کے گئے. لیکن جو 3 دن گزرے جس طریقے سے, اور آپ وہاں ہوں, آپ مسجد نہ جا سکے, یہ ایک فیلنگ, تو اس وقت جو دعا نکلتی ہے تو وہ اللہ بھی پھر جو ہے نا, تو الحمدللہ 2-3 دن بعد تو آپ انسان کی تو حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہی تھی آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں, انڈس ہاسپٹل کے بارے میں. چھوٹی اسکیل سے آپ نے شروع کیا, اور اب الحمدللہ ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے. بہت سارے آپ کے شہروں میں آپ کی پریزنس ہے. میں تھوڑا سا جب پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ ماہانہ شاید آپ کی فیسلٹیز پہ آ کے مستفید ہوتے ہیں. کیا ہے, کس طریقے سے آپ ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں ٹو رن دس ہیوج نیٹ ورک آف ہاسپٹلس, اور پھر یہ کہ آگے کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو الٹیمیٹ ویژن تو یہ ہے کہ ہم ایک کمپریہنسو ہیلتھ کیئر کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر ہر ایک کو دینا چاہتے ہیں. اور کیوں دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور جب 150 بیڈ سے شروع کیا تھا اس وقت, اور لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہو سکے گا, لیکن ہمارے پاس ہماری طاقت ایک ہی تھی, اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اللہ پہ یقین تھا. اور یقین غیر متزلزل یقین, کہ مطلب کہ
اللہ کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں سے یقین ہونا تو پھر جو ہے نا میں مان نہیں سکتا کہ اللہ پہ یقین ہو اور وہ نہ کرے. اور ہر ایک کی ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ آدمی زندگی میں بہت ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے, ہم بس دعا کی نہیں کی, لیکن جب کسی ضرورت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی. اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی رک سکے کسی طریقے سے. تو وہ اس پختہ یقین کے ساتھ 150 بیڈ کے ساتھ, تو مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ 99.9% لوگوں نے یہ کہا تھا یہ چلے گا نہیں, ہو سکتا ہے بن جائے سال میں, 6 مہینے میں, سال میں آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. اور الحمدللہ آج ہم 15ویں سال میں داخل ہو گئے. جیسے میں نے کہا کہ 150 بیڈ سے شروع, اور آپ نے جیسے کوئی اتنے شہروں میں ہو گیا, اور اس وقت ہمارا پہلا سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا, آج ہمارا 34 ارب روپے کا بجٹ ہے, آپریشنل بجٹ. اور اس میں جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ جی اور فری چل رہا ہے, اور یہ ساری کنٹریبیوشن ڈونیشن لوگوں سے, اور جس میں زکوٰۃ بھی ہے, خیرات بھی ہے, پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر. ہم ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہیں UK میں, US میں, آسٹریلیا میں, UAE میں, ابھی یورپ میں بھی ہمارے چیپٹرز کھلنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ابھی بھی 90% پیسہ پاکستان سے ریز ہوتا ہے. پاکستان ایک گیونگ نیشن ہے یہ, اور کرائسس میں یہ قوم صحیح اس کی صحیح شکل نظر آتی ہے, چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو, 10/11 کا سیلاب ہو, یا یہ پینڈیمک ہو. ابھی جو جس طریقے سے لوگوں نے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, تو بس میری دعا ہے کہ نارمل حالات میں بھی ویسے ہی ہو جائے. آپ کے ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کا ایک ہاسپٹل جو تیاری کے مرحلے میں ہے, اس کا گرے اسٹرکچر تیار ہے. کیا سپورٹ آپ کو چاہیے ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور کیا گورنمنٹ آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں, ایک تو کراچی میں جو ابھی 300 بیڈ پہ ہے ہاسپٹل, ہم اس کو کوئی تقریباً 1350 بیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اس کا گرے اسٹرکچر جیسے آپ نے کہا کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کی فنیشنگ ہونی ہے. ٹوٹلی یہ تقریباً 34.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. ابھی ہم کو تقریباً اس میں سے 10 ارب ہم کر چکے ہیں, 25 ارب اور چاہیے. فنیشنگ شروع ہو چکی ہے, اور یہ یقین ہے مجھے ہو جائے گا, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن کس کو ثواب ملنا ہے یہ نہیں مجھے پتہ, یہ اللہ نے, کیونکہ دیکھیں یہ اللہ ہی ڈالتا ہے دل پہ. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دیں گے, اور میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ میں جہاں پر اس یقین کے ساتھ گیا نا کہ یہ آدمی مجھے پیسے دے گا, وہاں کبھی نہیں ملا. اس یقین میں کہ جب میں نے کہا یار یہ تو یقیناً دے دے گا. اور ایسے 2-3 انسٹانسز اللہ سے بہت معافی بھی مانگی ہے کہ اللہ میاں میں نظر آپ کی طرف ہے, تو کچھ اثر آ رہا ہے, شاید کچھ لوگوں کے اندر وہ آ رہے ہیں اللہ کے. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ ثواب کس کو ملنا ہے یہ نہیں پتہ. تو لوگوں کی کنٹریبیوشن سے گورنمنٹ, جو سندھ گورنمنٹ ہے کراچی کے لیے, ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور وہ ہم وہ آپریشنل بجٹ میں بھی دیتے ہیں, آپریشن کے اندر بھی دیتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ سے کو ہمیں چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے. دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ گو کہ ابھی یہ ایک صوبائی مسئلہ ہے, لیکن ایک اس ملک کے لیے ایک کام ہو رہا ہے جو کہ اسٹیٹ کا کام ہے. کیونکہ اس وقت جب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی, جب ہم بنا رہے تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے, ہیلتھ ایجوکیشن حکومت کو دینا ہے. لیکن چیلنجز اتنے بڑے ہیں اس ملک کے اندر, یہ ہم سب کو مل کے ہی اس کو چیلنجز کو اچیو کر سکیں گے. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم مل کے کرتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالیں گے. کیونکہ جب اللہ میاں کے پاس جانا ہے نا, تو اللہ میاں نے مجھ سے گورنمنٹ کے بارے میں نہیں پوچھنا, اللہ میاں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا کہ آپ نے کیا کیا تھا. ایک اور بیلیف ہے بڑا اسٹرانگ لوگوں کا کہ پاکستان میں لوگ چیریٹی جو ہے وہ زیادہ تر مدرسوں, مسجدوں وغیرہ کو دیتے ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جو ہاسپٹلس کے لیے یا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. کیا یہ خیال درست ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اور جو مدارس, مساجد, وہ بھی جو ہے نا ڈیفینیٹلی اس میں بھی ان کا بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر, اور یہ ہر لیول پہ اس کے اوپر اس کو ایگری کیا گیا ہے, اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. ہیلتھ میں بھی, ایجوکیشن میں بھی کافی لوگ کر رہے ہیں. میں مطلب یہ کہ میں اس کام میں تقریباً سمجھیں کہ 1980 سے سمجھیں کہ میں اس کام میں ہوں. تو I've seen the transition. لوگوں کے اندر میچورٹی, جو ڈونر ہے اس کے اندر بہت میچورٹی آئی ہے.
پہلے لوگ پیسے دے دیتے تھے، بس لے کام کرو، سب کچھ کرو. پہلے سسٹینیبلٹی کے اوپر پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، انڈاؤمنٹ کی کوئی بات نہیں کرتا تھا. پہلے لوگ کہتے بس یہ مشین لے لو، یہ کر دو. لیکن اب لوگ سینسیبل ہو گئے، وہ امپیکٹ انالیسس کرتے ہیں، امپیکٹ کے لیے بات کرتے ہیں. اور صحیح بھی ہے، جب آپ دے رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی صحیح طریقے سے. تو میچورٹی ڈونر پاپولیشن کے اندر بھی آئی ہے، اور وہ ایجوکیشن میں بھی ہے، ہیلتھ میں بھی ہے، اس میں اور چاہیے. اور میرا اپنا بھی یہ ہونا چاہیے کہ آرگنائزڈ چیریٹی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ سسٹینیبلٹی آپ کے اتنے بڑے سیٹ اپ کی کیسے ہوگی؟ آپ نے ایک بہت ہیوج اسٹرکچر کھڑا کر لیا ہے، اور اس کو چلانے کے لیے آپ ابھی بھی چیریٹی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. تو ڈو یو اسٹرانگلی بلیو کہ اگر میں اس ہاسپٹل کے اندر نہیں بھی ہوں تو بھی یہ چلتا رہے گا؟ بیکاز آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، آپ کی اپنی ایک پل ہے. تو کیا ڈو یو تھنک کہ یور ماڈل از سسٹینیبل؟ بالکل سسٹینیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ جی، اور میری تربیت جو پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن سے شروع ہوئی، وہاں پر ہمارا ایک کام بڑا کلیئر تھا کہ پرسنالٹی کو جو ہے نا کسی کو اجاگر نہیں کرنا ہے. تو انسٹیٹیوشن جو ہے نا، کیونکہ میں جب وہاں کے بلڈ کے سپریشن یونٹ کے لیے مشین لے کے آیا تھا تو تب ہوا تھا، تو مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک وہ پروڈیوسر ہوتے تھے، ان کے والد صاحب کو بلڈ کی ضرورت پڑی تو وہ یہاں لے کے انہوں نے دیکھا سسٹم بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا، تو میں اسی وقت جرمنی سے واپس آیا تھا ٹریننگ لے کے. تو انہوں نے کہا جی ہم کو اس کو انٹرویو کرنا ہے. اس زمانے میں نوجوانوں کا پروگرام ہوتا تھا فروزاں، تو اس میں مجھے بلایا کہ جی اس میں آ جائیں. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی کہ جی باری جائے یا نہ جائے. اٹ ٹوک اس 8 hours، اور پھر ہم لوگ دوسرے دن یہ بتانے گئے کہ جی ہم باری نہیں آئے گی. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی، تو پھر یہ ہوا کہ پھر نیلام گھر ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس میں نوجوانوں کا پروگرام ہو رہا تھا. ہم نے یہ شرائط رکھی کہ 30 لوگ آئیں گے ہمارے، آپ کسی سے نام نہیں پوچھیں گے، کسی سے بھی سوال کر لے. تو ہماری شرائط پہ وہ لوگ گئے تھے، اور ہمارے سوینئر میں کسی کی تصویر نہیں ہوتی تھی، آج تک کسی کی نہیں ہوئی. تو ادارہ بنانا، انڈس کو ایک ادارہ بنایا گیا، اس کی ایک گورننس جو ہے نا بنائی گئی. اور میرا ایک دوست نے جب مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی، جب انڈس شروع کر رہے ہیں نا، تو اس وقت تمہاری ایک برانڈ ویلیو ہے. اگر میں 1:10 کے اسکیل پہ دیکھوں تو 10 پہ کھڑے ہوئے، انڈس اس وقت 0 پہ ہے. اور تمہارا ایک KPI میری نظر میں یہ ہے کہ تم اس کے انڈس کے برانڈ کو کہاں لے جاتے ہو. تمہارے برانڈ سے مجھے کچھ وہ نہیں ہے. اور وہ آپ نے دیکھا، میں تو 2-3 سال کے اندر ہی انڈس کا ایک برانڈ ہے. ٹھیک ہے، جو مجھے جانتے ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ جی باری. لیکن یہ بہت سارے، میں 1-2 دعوتوں میں گیا تو جہاں پر آدمی جو آپ کو نہیں جانتا ہو، تو ایک نے مجھے سے پوچھا کہ جی آپ ڈاکٹر صاحب کہاں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں انڈس میں کام کرتا ہوں. اچھا، انڈس میں وہ ڈاکٹر ظفر جہاں ہوتے ہیں یا ڈاکٹر امین جو ہوتے ہیں. تب میری آنکھوں میں چمک آئی، خوشی ہوئی کہ یار اب وہ جو میں اچیو کرنا تک کر لیا ہے. اور دیکھیں بھائی، جب اس وقت بھی یہ سوال ہر وقت ہوتا ہے مجھ سے، میں سول ہاسپٹل میں کارڈک سرجری کا پروفیسر بھی رہا ہوں ڈاک یونیورسٹی کے اندر. تو میں اس وقت سے، میں تو صبح وہاں جاتا تھا، میں انڈس پہنچتا تھا 3-3:30 بجے، جبکہ انڈس 24 گھنٹے چلتا تھا. اور میں نے 2018 میں ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی وہاں سے. اس وقت تک ہم 12 ہاسپٹل ہو چکے تھے، ہمارے 51 ڈسٹرکٹس میں پروگرام چل رہے تھے. تو وہ انسٹیٹیوشن بن گیا. تو اس وقت بھی مجھ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ پیسے انڈس کو کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہیں، ظفر ہے، امین ہے، وہ اختر ہے. تو میں نے اس کا مطلب پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ جو ہے نا یہ 4 لوگ ہیں. اب ان کی ذمہ داری ہے اپنے سے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال چھوٹے تیار کریں. اور HR جو لوگوں کے اندر یہ پیشن ڈال دیں. آپ انڈس میں کسی کے پاس جائیں گے نا، کسی سے پوچھیں انڈس کیسے چلتا ہے، تو جواب ایک ہی یہ فارم آئے گا، اللہ چلاتا ہے. تو میں شروع میں کہا یار اگر یہ نہیں بھی بنا تو ایٹ لیسٹ لوگ اللہ تو کر رہے ہوں گے نا کہ جی اللہ چلاتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا ہے. اور ایک اس کا اسٹرکچر ہے. لیکن پہلے سے میں ہمیشہ جب میں اس کا ویژن اسٹیٹمنٹ لکھ رہا تھا ایک پروسیس کے تھرو،
تو اس میں یہی میں نے کہا تھا کہ انڈاؤمنٹ کے ساتھ چلے، اس کی سولی انڈاؤمنٹ پہ چلے. پھر میں نے ایک پروسیس لوگوں کے سوال، کیونکہ ویژننگ اور مشننگ ایکسرسائز کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر میں نے جب یہ کہا تھا کہ یہ صرف اس پہ چلے گا، تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی اگر انڈاؤمنٹ کے چکر میں پڑو گے تم کو صدیاں لگ جائیں گی، تم ساتھ شروع کرو، زکوٰۃ لو. جس دن زکوٰۃ کیوں تھی، میں نے کہا دیکھیں زکوٰۃ ایک رسپانسبلٹی ہے لوگوں کی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کل یہ نہ ہو کہ میری پکڑ اس پہ ہو جائے، تو میں انڈاؤمنٹ سے. انہوں نے کہا دیکھیں اس کا ہم پروسیس بناتے ہیں، اور ایک بڑا مربوط نظام ہم کو تقی عثمانی صاحب نے بنا کے دے دیا، ہم نے اس کے اوپر چل رہے ہیں اور اسی پہ ہم چلاتے ہیں اس کو. لیکن انڈاؤمنٹ کے اوپر ہم سوچتے رہے. تو اس کے اندر لوگوں نے اب ہم کو کچھ عرصے میں، ہمارے 2-4 سالوں میں کسی نے ایک ہمارے کو آفس بلڈنگ دے دی، تو اس کا رینٹل آنا شروع ہو گیا. کوئی لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر لے لیں، کوئی چیزیں اس قسم کی آ رہی ہیں. اب ہمارا اب بورڈ کی اپنی ایک انڈاؤمنٹ کمیٹی ہے جو کہ اب اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کر رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم کیا چیزیں کریں. ابھی پچھلے سے کچھ لوگوں نے اپنے شیئرز جو ہے نا، کمپنیز کے شیئر انڈاؤ کرنا شروع کر دیے. ایک صاحب کے پاس 5000 کسی اسٹور اس کے تھے شیئرز، انہوں نے کہ ہم CDC میں رجسٹر ہو گئے. تو وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ جی. لیکن دیکھیں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جی زکوٰۃ ایک بڑا جو ہے نا انڈاؤمنٹ ہی ہے، ٹھیک ہے. 2.5% آف یور جو آپ کی سیونگ ہے وہ آپ نے کرنی ہے. مسلمان اپنی ضروریات چھوڑ سکتا ہے لیکن زکوٰۃ کو وہ ضرور دے گا. آپ کی کوئی بھی انکم میں کمی بھی ہو، چاہے اپنی زیور میں سے کوئی چیز بیچ کے بھی اس کی زکوٰۃ کرنی ہوگی تو کرے گا. اور اگر آپ اپنے ہر ایک اپنی انالیسس کرے زکوٰۃ کو پچھلے 10 سال کی، تو 10 سال پہلے جو زکوٰۃ دے رہا تو وہ آج اس سے 10 گنا 15 گنا 50 گنا زیادہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی بھی اپنی حیثیت بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کی سیونگ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت بھی آپ سمجھیں کہ پاکستان میں ریکارڈڈ چیریٹی جو ہوتی ہے، جو PCP کی ایک 2016 کی رپورٹ تھی، 2001 کی 3 کی جو رپورٹ تھی، اس وقت جو ہے نا وہاں پر اس وقت ہوتی 72 بلین روپیز ریکارڈڈ چیریٹی ہوتی ہے. جس از ریکارڈڈ چیریٹی. ان ریکارڈڈ جو ہر گھر کرتا ہے. لیکن آپ کے گھر میں کوئی ملازمہ ہوگی تو اس کے کسی بچے کی شادی ہے، کوئی کمرہ بنا کے دینا ہے، یا کچھ نہ کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو 2016 میں پھر اس کی جو رپورٹ آئی ہے، ناؤ اٹ از اباؤٹ 244 بلین روپیز. اس کے لیے آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ڈیزرونگ کون ہے؟ بیکاز پاکستان جتنا غریب ملک ہے، یہاں پہ تو ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ انڈر پاورٹی لائن رہ رہی ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈٹرمن کہ یہ ڈیزرونگ ہے، مستحق ہے، اور اس کو ملنا چاہیے اور اس کو نہیں ملنا چاہیے، یا جو آپ کے ہاسپٹل میں آ گیا آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا؟ ہمارا جو بھی آئے گا فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے. کیونکہ میرے ہسپتال میں جو آیا وہ ضرورت مند ہے، اس وقت اس کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی. پیسہ ضرورت ڈٹرمنٹ نہیں کرتا. اس وقت وہ سائل ہے کہ اس کو کوئی چاہیے. وہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے پاس، کیونکہ ہمارا انڈسٹریل ایریا میں ہے، ہماری جو لوکیشن ہے کورنگی میں انڈسٹریل ایریا ہے، اس پہ سے لوگ وہاں سے میرے پاس ملٹی بلینر اس کے اس روڈ کے سامنے سے گزرتے ہیں. ایکسیڈنٹ اگر کسی ملٹی بلینر کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس وقت میرے ہاسپٹل کے سامنے ہو تو وہ سب سے پہلے وہاں لایا جائے گا. اس وقت وہ سائل وہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا علاج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو ٹارگٹ پاپولیشن، جو ہماری الیکٹیو کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی ٹارگٹ پاپولیشن ہمارا غریب آدمی، مستحق زکوٰۃ، غیر مستحق زکوٰۃ. اس میں ہمارے ہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، نہ کسی ریلیجن کی، نہ پیسے کی، کیونکہ وہ ہر ایک کو جو فرسٹ کم فرسٹ سرو آئے گا تو اسی حساب سے اس کو مل جائے گا. لیکن میری جو ٹیم ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس نے مجھے صرف یہ لوگ کر دو، کیونکہ زکوٰۃ لوگوں کی امانت ہے اور وہ مستحق کو جانی ہے، تو مجھے صرف وہ لوگ الگ کر کے دے دو جو کہ مستحق زکوٰۃ ہیں. اور میری انسٹرکشنز ان کو یہ ہیں کہ اگر جہاں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی اور یا لگتی بھی ہے تو ڈاؤٹ پہ ہونا تو اس کو زکوٰۃ کی طرف نہ ڈالو، اس کو ڈونیشن کی طرف ڈال دو، تو علاج سب کا ہوگا، وہ ڈونیشن سے ہو جائے گا. اور میری نظر میں جو سفید پوش آدمی، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس آدمی جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، وہ زیادہ ضرورت مند ہے. بہت سارے لوگوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز بنائے،
بٹ وہ ان کے لیے منی منٹنگ مشینز بن گئیں. ٹھیک ہے بزنس ہے, ہم اس پہ اختلاف نہیں کر سکتے, بٹ ڈو یو تھنک کہ طب ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ آپ کو پروفٹ کو بھی ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ چند بہت بڑے بڑے ہسپتال ہیں جہاں پہ بہت مہنگا علاج کیا جاتا ہے, اور وہاں پر بھی ہم نے غریب لوگوں کو اپنے بہت سارا مال متاع بیچ کر ادھار لے کر آتے ہوئے دیکھا ہے. بٹ ان ہاسپٹلس کے اندر سوشل رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا. ڈو یو تھنک کہ حکومت کو انٹرونشن کرنی چاہیے ایسی جگہوں پہ, یا یہ کہ یہ ایک مورل ایتھیکل ایشو ہے جو کہ خود اپنی پریکٹس میں آئے گا؟ آپ کو پاپولیشن اسٹیٹا کے اوپر ہے. دیکھیں آپ کے اوپر پاپولیشن ویسی بھی ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی, بالکل بھی نہیں کر سکتی. کچھ وہ ہوگی جو مڈل کلاس ہے, جو اس کو ناٹ فار پروفٹ اتنا ہے کہ بس وہ ہو جائے گا. تو اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس ملک میں علاج ہی نہیں کرائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ اسٹیٹس سمبل ہے, تو وہ جائیں گے باہر جائیں گے, تو اس کو آپ کو, اور اس میں کوئی برائی نہیں, جو اس کو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ جائے, کوئی بھی کرے, اس کی وہ اس کا ذاتی فعل ہے. یہ دیکھیں ہر انسان کا اپنا ہے, وہ یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. تو اس لیے ریگولیشن ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے, اس کی بزنس کرنے کا ہے, CSR ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے اس کے اندر, اور ہوتے بھی ہوں گے. میں کسی کو, جب تک مجھے پتہ نہ ہو تو میں کسی کے اوپر وہ بہتان ہی ہو جائے گا. تو اس لیے وہ اسٹیٹا کے لیے اس کو وہ کرنا چاہیے. اگر نہیں ہو تو میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں جن کے پاس ہوتا ہے پیسے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ اپنے پجیروں میں گھما کرتے تھے, کڈنی فیلئر ہو گیا, اب ڈائلسس پہ چلے گئے. ایسے مریض ہیں جو کہ پھر میں نے ان کو بسوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے ابھی بھی ہمارے پاس ICUs میں بڑے ہاسپٹلز میں ہیں, اب پیسے ختم ہو گئے, اب وہاں سے ریکویسٹ آ رہی ہوتی کہ ہم کو یہاں شفٹ کرنا ہے, اور اگر ضرورت ہوتی ہے ہم شفٹ, مطلب جگہ ہوتی ہے ہم شفٹ کر لیتے ہیں. کچھ ریگولیشنز کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ جو ہر اسٹیٹ کا اپنا ایلیمنٹ ہے تو وہ اپنا کرے گا. لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیڈ باڈی کو آپ ریلیو نہ کریں جب تک کہ آپ پیمنٹ نہیں کریں گے. بہت باتیں ہو سکتی ہیں, بٹ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کی تھوڑی قلت ہوتی ہے. انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے کوئی ایک ایسی چیز, کوئی ایک ایسا پیغام جو آپ عوام کو دینا چاہیں, کوئی ایک ایسی سپورٹ جو آپ مانگنا چاہیں حکومت سے, عوام سے, ان پرٹیکولر فار دا ہاسپٹل, what would that be؟ دیکھیں ہماری جو ایکسپینشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر, وہ حصہ ڈال کے اندر, دیکھیں میرا تو مشن یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم اسپتال بند کریں. کیونکہ ہمارا جو, اور یہ میں اس لیے مجھے یہ کھٹکتا رہتا ہے, میرے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ جی ہماری ایک آرگنائز ہیلتھ کیئر سسٹم ہونا چاہیے جو پریونٹیو کیئر سے شروع ہو, پرائمری ہیلتھ کیئر ہو, پھر سیکنڈری ہو, پھر ٹرشری ہونا چاہیے. اور اس کے پیچھے ایک فلاسفی ہے, کیونکہ جب ٹرشری کیئر کے اوپر آپ کا جو ہے نا, جو ٹرشری کیئر میں لوگ کم ہوتے ہیں اور انویسٹمنٹ بہت لگتی ہے. یہ پیرامڈ ہے, پیرامڈ میں بیسس ہے. یہاں اگر میں 100 روپے لگاؤں گا تو 100 آدمیوں کو فائدہ کر سکتا ہوں, وہاں میں 100 کو کروں گا تو شاید آدھے آدمیوں کو فرق کر سکوں. تو اس لیے ہمیں, اور مجھے جب میں 1986 میں سول ہاسپٹل کی ایجولٹی جب رینوویٹ کر رہے تھے تو اس پر ایک ڈونر کے پاس میں گیا کچھ پیسے لینے کے لیے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا ہالینڈ سے جو ہے نا پورا ہسپتال لا دیتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہاسپٹل وہاں بند ہو رہے ہیں, تو مریض نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا پاکستان دیکھیں جہاں پر ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہاسپٹل ہم بند کر رہے ہوں. بہت بہت شکریہ, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے کام میں اور ترقی دے, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آپ جیسے بہت سے اور ڈاکٹر باری دے.